चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, और वीकेंड के दौरान आपने कुछ थोड़ा बहुत सोचा ज़रूर होगा। ये तमाम जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो अगर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें अच्छा सवाल करना इस चीज़ की निशानी होती है कि आपको एक चीज़ की समझ आ रही है। तो अगर आप एक अच्छा सवाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप टॉपिक के साथ इन्वॉल्व भी हैं और आप मज़ीद क्लैरिटी लेकर आना चाह रहे हैं चीज़ों में। तो आज हम ज़रा शुरू करेंगे थोड़ा सा इस प्रैक्टिस से कि आई विल आस्क सम ऑफ यू आस्क और फ्रेम अ क्वेश्चन। जितनी अभी तक हमने पढ़ा है क्राइसिस नेगोशिएशंस के हवाले से, आज इस मॉड्यूल का आखिरी दिन है, तो बिल्कुल चंद एक लास्ट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अंदाज़ा लगाऊं कि आप लोगों ने किस हद तक इस सब्जेक्ट को फॉलो किया है और किस हद तक आप जो हैं वो पूरे कंटेंट के हवाले से कितना अपडेटेड हैं इस वक्त। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अफनान साहब से कि वो इस कोर्स में जो भी कंटेंट हमने अभी तक पढ़ा है उसके हवाले से कोई एक सवाल करें। अफनान साहब, मेरा ख्याल है अफनान साहब को हम बाद में ट्राई कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप कोई सवाल करें जी। सवाल तो सर इस टाइम कोई जहन में नहीं है, बस ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपकी उसमें। एक्सपीरियंस से भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। और बस ये मैंने दो तीन चीज़ें थोड़ी ऑब्जर्व की हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पुलिस लेवल पे वो मुज़ाकरात आप कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके इख्तियारात में नहीं होते, लेकिन वहाँ पर आपको चाहिए कि आप अमन अमान बरकरार रखें और मुकम्मल जो आपकी लीडरशिप है वो उनको आप फॉलो करें, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म का इस तरफ से या सामने वाली तरफ से किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। बाकी सर ऐसे कि मुज़ाकरात या ये जो हमारा कोर्स का सब्जेक्ट है, उस हवाले से एक और चीज़ मुझे ये समझ आई है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि वो पुलिस की हद तक इख्तियारात में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन वो पुलिस के हाथों में नहीं होते, वो इख्तियारात पुलिस के पास नहीं होते। करके मैंने जो 20-22 साल सर्विस में देखा है सर, तो ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी ये है कि अक्सर जो है ना पुलिस इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये एक्सरसाइज छोटी सी हम कर रहे हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी एक सवाल आप खुद बनाएं। फर्ज करें उसका जवाब अगर आपको आता भी है, इवन देन एक सवाल फ्रेम करें, कोई क्वेश्चन फ्रेम करें, एक सवाल करें जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे मुतल्लिक। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की समझ ना भी आई हो सकता है आपके ज़हन में कोई मज़ीद कोई सवाल हो जो हमने शायद नहीं बात की या नहीं डिस्कस किया। सर, सवाल मेरा ये है कि सर आपने एक दिन कहा था कि अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो आपके, अगर किसी ने किसी को स्टेज बनाया हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। बेशक अगर किसी उस मौलवी को बुरा ही लगे, लेकिन इसका सर आपने न कोई एग्जांपल दिया और न इसको एक्सप्लेन किया। मैंने नोट किया था, मैंने कहा था कि किसी दिन आपसे ये पूछूंगा, सवाल करूंगा कि ठीक है, ये किस तरह आप इंफॉर्मेशन। सवाल जरा रिपीट करें कि किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं आप। सर आपने कहा था अगर किसी को कोई मौलवी को किसी को अगवा करके वो स्टेज बना दे, आप उनके साथ मुज़ाकरात के दौरान कोई ऐसे इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो, बेशक वो मौलवी को बुरा लगे। तो उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन था सर।
اچھا چلیں میں کلیئر کر دیتا ہوں. مغوی کے ساتھ اگر فرض کریں آپ کو بات کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن نہ شیئر کریں، نمبر ون، کہ جو آپ کی پلاننگ کا حصہ ہو یا ریئل ٹائم انفارمیشن ہو، یا جس کے لیک ہو جانے سے آپ کو خدشہ ہو کہ آپ کا پلان فیل ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر مس گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ مغوی کے ساتھ جو بھی آپ کی گفتگو ہو رہی ہے وہ موسٹ پروبیبلی وہ سن رہا ہے اغوا کار جو ہے، تو اگر آپ اس کو مس لیڈ کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کوئی بات ایسی کہ جس سے وہ ڈی ٹریک ہو جائے، تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے اس کو ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ ریلیکسڈ ہیں نہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ 1 گھنٹے بعد آپ نے جو ہے پلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے فورسڈ انٹری کرنی ہے، تو آپ اس کو مغوی کو یہ بتاتے ہیں کہ یار ہمارا تو جو ہے وہ انٹری کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو ابھی بس دیکھیں بات چیت سے ہی مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ مس لیڈ ہو جائے اور ریلیکس ہو جائے. یہ میں آپ کو جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں، ہر سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ کی اپروچ کیا ہوگی. مغوی کو برا کیا لگ سکتا ہے؟ مغوی کو برا یہ لگے گا کہ جب آپ بارگیننگ کریں گے اغوا کار کے ساتھ اور ظاہر مغوی اس بات کو سن رہا ہوگا، آپ بارگیننگ مثال کے طور پہ پیسے پہ کر رہے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ مانگ رہا ہے آپ سے 50 لاکھ روپیہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تم ہم سے جو ہے 10 لاکھ روپیہ لے لو. اب وہ ہو سکتا ہے مغوی یہ بات سن رہا ہو اور اس کو یہ بات بہت بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ اس کی تو جان پھنسی ہوئی ہے نا خطرے میں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ یہ چاہ رہا ہو کہ یار میری جان چھڑائیں، پیسے دیں ان کو پورے اور میں تاکہ نکلوں. ہو سکتا ہے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہو، لیکن ہمارا یا نیگوشیٹر کا یا مذاکرات کار کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیلے کرے، ٹائم گین کرے. ٹائم گین کرنے کے لیے ظاہر ہے سودے بازی اور ہیگلنگ جسے آپ کہتے ہیں، بارگیننگ، یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں. اور وہ ہو سکتا ہے کہ مغوی کو برا لگ رہا ہو، تو اس چیز سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے اور آپ کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے. آئی ہوپ اٹ از کلیئر ناؤ. ہاں جی سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محسن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ سر اغواکار مطلب 2-3 جگہ پہ ہوں سر، مطلب جو ان کا کمانڈر ہو، جو ان کو لیڈ کرنے والا وہ کسی اور جگہ پہ ہو، اور جو ان کے دوسرے نمائندے ہیں، تو ابھی پھر کس طریقے سے اس کے ساتھ بات کرے سر، یہ درمیان والے بندوں کے ساتھ سر؟ دیکھیں یہ تو آپ کو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن آپ کو نقشہ خود بنانا پڑے گا کہ کس قسم کی سچویشن ہے. کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی جہاز ہے یا کوئی بس ہے یا کوئی بھی جگہ سڑک ہو سکتی ہے. جس بھی سچویشن کے حساب سے آپ کا محلے وقوع یا حدود اربا جو بھی بنتا ہے، اس لحاظ سے 3 ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ ہم کریں گے. پہلی ٹیم جو ہے وہ ہے آپ کی ٹیکٹیکل ٹیم، جو کہ تمام فورسڈ انٹری اور بیریکیڈنگ، جس نے سب آپریشنل میٹرز کو دیکھنا ہے. دوسری آپ کی ہے نیگوشیٹرز ٹیم کہ جو مذاکرات کریں گے. اور تیسرا آپ کا جو آپ کی کمانڈ ہے، یعنی آپ کا کمانڈر ہے. تو ظاہر ہے کمانڈر کو تو موقع کے اوپر ہی ہونا چاہیے، بالکل وہ ظاہر ہے کہ سچویشن کے ہاسٹیج سچویشن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہاسٹیج سچویشن سے باہر ہونا چاہیے، لیکن اس کو اتنے فاصلے پر ہونا چاہیے کہ وہ ایزیلی اویلیبل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ وہاں سے 10 کلومیٹر دور بیٹھا ہو اور اگر اس کو اچانک یہاں آنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پھر اس کو پہنچتے پہنچتے ہی آدھا گھنٹہ لگ جائے یا گھنٹہ لگ جائے. تو اس کو اتنے فاصلے آپریشنلی اتنے فاصلے پہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے اچانک کسی فیصلے کی، اچانک کوئی ایکشن کرنے کی، تو اس کو ود ان 1 منٹ جو ہے اس ساری سچویشن کے اندر کنٹرول کرنے کی اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے. کہ یعنی اس کی فزیکل لوکیشن بالکل جو سین آف کرائسس ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے، گو کہ اس کے ہارٹ میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، تاکہ اگر وہ مین ایکشن کے درمیان وہ جو ہے اس کی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو جائے. تو وہ سب ہم جانتے ہیں، جو بھی پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے فیلڈ کا کام کیا ہوا ہے، کہ جب کوئی سچویشن کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو پھر کمانڈر کو کس جگہ اویلیبل ہونا چاہیے. ٹیکٹیکل ٹیم تو ظاہر ہے اس نے سارا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے،
सिचुएशन का उसने बैरिकेड्स भी किए हुए हैं, रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, आइसोलेट किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ द टीम। और वो इसके अलावा स्नाइपर्स जो हैं वो आप छतों पे चढ़ाएंगे। इसके अलावा उस बिल्डिंग के जो जो भी विंटेज पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह जहां आप सेफली बंदे अपने बिठा सकते हैं, वो बिठाएंगे। और मुज़ाकराती टीम, जाहिर है उसने तो सीन के अंदर जाना है। पहले शुरू में फोन पे मुज़ाकरात करने हैं, फिर 1 to 1 या फेस टू फेस अगर मुज़ाकरात की नौबत आती है, तो फिर जाहिर है उन्होंने तो हार्ट ऑफ द सिचुएशन के अंदर भी जाना हो सकता है। तो ये उनकी फिजिकल लोकेशंस हो सकती हैं। तो मोहम्मद असलम साहब हैं हमारे साथ। मोहम्मद असलम साहब कोई सवाल करें जी। सर मेरा जी। सवाल ये है कि पुलिस जो है वो मुज़ाकरात कर सकती है और कितने हद तक वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्टी होती है वो पुलिस के साथ ज्यादातर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है। तो इस बारे में सर थोड़ा सा वो कर लें कि अगर पुलिस को कितना इख्तियार है सर उसमें मुज़ाकरात करने। देखें, पुलिस को इख्तियार तो पूरा है मुज़ाकरात करने का। कोई उसको जैसे कह लें कि इख्तियारात लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर है आपका जो पुलिस कमांडर है, लोकल एरिया कमांडर, वो मुज़ाकरात कर सकता है और मुज़ाकरात की इजाजत भी दे सकता है। अगर ये डिपेंड करता है, अब अगर मिसाल के तौर पे इशू जो है वो नेशनल लेवल का है और लोकल कमांडर से ऊपर के लेवल के डिसीजंस इन्वॉल्व हैं उसमें, तो फिर जिस लेवल का फैसला इन्वॉल्व है उसमें, उस लेवल को आप इन्वॉल्व करते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई चीज़ है जिसका फैसला डीपीओ साहब कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आप डीपीओ साहब की परमिशन से वो मुज़ाकरात करेंगे। और अगर आईजी साहब के लेवल का कोई मामला है, तो फिर आप उनकी इजाज़त से और उनको लूप में रखते हुए आप वो मुज़ाकरात करेंगे। लोग आपसे ही कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें लोग पुलिस के साथ डायरेक्टली मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, उसमें पुलिस कमांडर जो है ये फैसला कर सकता है कि वो मुज़ाकरात की कार की टीम में प्राइवेट बंदे भी शामिल कर ले, या वो लोग जो मसलन जिली इंतजामिया के लोग होते हैं, मजिस्ट्रेट्स होते हैं, या कोई लोकल ऑफिस बेरर्स होते हैं, यूनियन काउंसिल वगैरह के लोकल मकामी सियासतदान होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ऐसे लोग जिनकी लोगों के साथ अच्छी रैपो होती है, तो बिल्कुल वो लोकल पुलिस। लेकिन देखें, इस सारे अमल को मॉनिटर और एग्जीक्यूट और हर लिहाज से उसको करना पुलिस नहीं है। आगे फेस पे वो जिसको मर्जी ले आए, जो भी सूटेबल है। अगर फर्ज करें वो पुलिस से नहीं करना चाह रहा, तो कोई आप अंडर कवर पुलिस ऑफिसर जो है, मसलन उसको कहें कि जी वो भेस बदल ले कि और वर्दी शर्दी में ना जाए, और वो बता दे कि जी मैं तो जो है वो फलां सिविल महकमे का अफसर हूँ, या काउंसलर हूँ, या वट वो पुलिस अफसर। ये भी मुमकिन है कि अंडर कवर भी पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। इसके अलावा नेगोशिएशन करने के लिए जो है, ये ऑथराइज करना लोकल कमांडर का काम है। अगर फर्ज करें कि बहुत खतरे वाली सिचुएशन है और वहां पर निगोशिएशंस के अमल में किसी ऐसे शख्स को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता जो कि ट्रेंड ना हो, तो फिर उस सूरत में ये लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कि आया किसी प्राइवेट बंदे को इसमें इन्वॉल्व किया जाए या ना किया जाए, या पुलिस के किसी अफसर को जो है अंडर कवर एक प्राइवेट पर्सन के तौर पे आगे भेजा जाए। ठीक है जी, थैंक यू। अभी ये गुलाम अली साहब ने दोबारा कोई सवाल कहे थे कि 2-3 हैं उनके, लेकिन मैं जरा गुल मोहम्मद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि गुल मोहम्मद साहब कोई सवाल करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि इस मुज़ाकरात के जो हम कर रहे हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या होगा? दूसरा स, हम्म। दूसरा सवाल है, सर आप कब से ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं? और तीसरा सवाल है कि सर इतना अच्छा ट्रेनिंग है, और यकीनन ये कि हमारे पुलिस बतौर पुलिस ऑफिसर पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेहतर है और फील्ड में भी बहुत कारआमद है। क्या कभी आपने आई अथॉरिटी को ये सजेशन दी है कि इसको कोर्स का हिस्सा बनाया जाए, रिक्रूट कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स तक? बात यह है कि आपका पहला सवाल है कि कानूनी हैसियत क्या है। तो कानूनी हैसियत देखें जी, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया कि कोई हम मुज़ाकरात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई कानून इससे डील नहीं करता। हमारे पुलिस रूल्स, हमारा सीआरपीसी, हमारा पीपीसी, ठीक है, यही कवानीन है जिनके तहत हम जो पुलिस एक्शन करते हैं, रेड करते हैं, अरेस्ट करते हैं, ठीक है जी, मुज़ाकरात करते हैं। और निगोशिएशंस का हम है, ये चूंकि एक कोर्सिव अमल नहीं होता,
کورسو عمل تو یہ ہے نا جی کہ آپ ریڈ کرتے ہیں یا فورسڈ انٹری کرتے ہیں، وہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ پولیس رولز کے تحت کرتے ہیں، کیونکہ قانون آپ کو بتاتا ہے کہ جہاں کسی شخص کی بھی جو ہے وہ جان اور مال خطرے میں ہو تو ایک پولیس افسر وہاں پہ ایکشن لے سکتا ہے۔ یہ تو پاورز آف اے پولیس آفیسر جو ڈیفائن کی جاتی ہیں آپ کے پولیس رولز میں بھی اور آپ کے سی آر پی سی میں بھی، وہ کنسرن سیکشنز دیکھ لیں جہاں بھی پاورز آف اے پولیس آفیسر ہے، اس میں یہ پاور موجود ہے کہ جہاں کہیں کو روڈ بلاک، ہاں ایک پولیس افسر جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے، جہاں کوئی کوگنیزیبل اوفینس ہو رہا ہو یا ہونے کا خدشہ ہو وہاں ہر پولیس افسر مداخلت کر سکتا ہے، اس میں ہر رینک کا پولیس افسر شامل ہے۔ تو یہ وہ ساری سچویشن یا کوئی کرائسس سچویشن ہے تو یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جن میں پولیس جو ہے آلریڈی پولیس رولز اور سی آر پی سی کے تحت کاروائی کرنے کی مجاز ہے، نہ صرف مجاز ہے بلکہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، پابند ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ہے اپنی فرائض سے غفلت برت رہا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جی اس میں میں تو ابھی تقریباً گزشتہ 3 ہفتے سے یہ ٹریننگ کرا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ ٹریننگ نہیں کروائی، یہ سیکنڈ بیچ ہے جس کو میں ٹریننگ یہ کروا رہا ہوں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یوزفل ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سجیشن میں نے نوٹ کر لی ہے، ہم لکھیں گے آپ کے آئی جی صاحبان کو کہ یہ جو ہے کرائسس نیگوسیشن یہ حصہ بنائی جائے کریکولم کا آپ لوگوں کے کورس کا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اور کسی کا سوال ہے جی کوئی تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر آگے چلیں، ہم موو کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جیسا کہ ہم پڑھا نا سر، یہ اغوا کاروں نے ڈیڈ لائن دی ہو، ٹھیک ہے سر، تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہاسٹیج ہوئے شخص کو بچا سکیں اور اغوا کاروں کو مطلب ان کے ارادے میں ان کو ناکام کر سکیں؟ اگر انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے آپ مغویان کو بچا سکیں؟ آپ میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب دینا چاہے گا کہ اگر اغوا کاروں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے تو اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جی گل محمد صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بتائیں۔ اغوا کاروں نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے تو بطور پولیس ٹیم اور مذاکراتی ٹیم کوشش کرے کہ ان کو انگیج کرے، ان سے ٹائم مزید لیا جائے، اور اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرے۔ جو اغواکار ہے اگر ان کے ساتھ جس قوم سے ان کا تعلق ہے ان کو اس میں شامل کیا جائے اور اس کو انگیج کیا جائے۔ اگر وہ مثال کے طور پر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 50 کروڑ روپے کا، تو جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کرنے والے وہ اس کو ان سے ٹائم لے لے کہ ہم اتنا رقم ایک ٹائم پہ ایٹ اے ٹائم جمع نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کم کیا جائے یا اس کو پورا کرنے کے لیے اس سے مزید ٹائم لیا جائے۔ اگر ہم اس سے ٹائم لے لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ طریقہ کار ہمیں جو ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے کرنی چاہیے سر۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے، نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے ڈیڈ لائن پہ ایگری نہیں، آپ نے مان نہیں لینا کہ جی اوکے ہم اس ڈیڈ لائن تک آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے۔ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سے مزید ٹائم بائے کریں کسی بھی بہانے سے، جس طرح ابھی بتایا بھی انہوں نے گل محمد صاحب نے کہ یہ مختلف آپ اس کے جو ہے بہانے تلاش کر سکتے ہیں، ان کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بارگیننگ کی جا سکتی ہے، اس کو اور متبادل کو آفرز دی جا سکتی ہیں، سبسٹیٹیوٹ آفرز دی جا سکتی ہیں کہ یار تم یہ نہیں یہ کر لو، یہ چیز نہیں یہ لے لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ڈیڈ لائن جب ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، فرض کریں اس نے کہا کہ 4 گھنٹے میں مجھے یہ فلاں چیز چاہیے، تو آپ 3.25 گھنٹے کے بعد آپ اس کو کال کریں اور پھر آپ اس سے ایک دفعہ پھر بات کریں کہ تم جو ہو اس کو نظر ثانی کرو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ اس کا رسپانس کہ اس وقت اس کا رسپانس کیا ہے۔ یہ اب موقع کے جو کمانڈر ہے اس کی اسیسمنٹ ہے کہ کیا ڈیڈ لائن اگر ہم نے نہ میٹ کی تو کیا جو دھمکی یہ دے رہا ہے شخص، کیا یہ اس دھمکی پہ عمل کر لے گا۔ اب ایک میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں، مثلا یہ ہے کہ ایک سچویشن میں ایک بلڈنگ کے اندر ایک بندے کو ہاسٹیج بنایا گیا ہے،
اغوا کار جو ہیں وہ وہاں 3 ہیں، اور وہ ایک شخص جو ہاسٹیج ہے اس کے بدلے میں تاوان مانگا جا رہا ہے 50 لاکھ، اور ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے آپ کو 2 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی۔ ڈیڈ لائن جب پوری ہونے کے قریب آئے گی تو آپ کے خیال میں اگر آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے، جبکہ ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے 4 گھنٹے میں آپ نے پورے ایریا کو کارڈن کر لیا ہے، کور کر لیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے فرار کے راستے تمام بند ہو چکے ہیں، نکل کے ایسے وہ بھاگ نہیں سکتا، تو اگر اس نے بچنا ہے تو اس کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو شخص اس کا ہاسٹیج ہے وہ زندہ رہے، کیونکہ جب تک اس کا ہاسٹیج زندہ ہے تو اس کے پاس ایک گارنٹی ہے لائف کی کہ اس کو یوز کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مار دے گا اپنے ہاسٹیج کو تو اس کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پھر پولیس تو اس کو نہیں چھوڑے گی، تو کوئی شخص اگر وہ دہشت سوئسائڈ یا خودکش ارادے سے نہیں آیا ہو تو وہ کبھی نہیں اپنی ڈیڈ لائن پہ جو ہے وہ کرے گا، وہ کبھی نہیں ہاسٹیج کو مارے گا، کیونکہ وہ ہاسٹیج ہی تو اس کی اپنی حفاظت کی گارنٹی ہے کہ جب تک وہ ہاسٹیج زندہ ہے، یہ ملزم یا یہ سبجیکٹ جو ہے اس کی جان بھی جو ہے وہ اس وقت تک محفوظ ہے، لیکن اگر ہاسٹیج کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جان تو بالکل محفوظ نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہاں، اگر وہ اس نیت سے آئے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بھی مار دینا ہے اور اس نے ہاسٹیج کو بھی مار دینا ہے، پھر ایسا عمومی طور پہ دہشت گردی کے جو کرائسس ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ اگر دہشت گردوں نے کسی جگہ ہاسٹیج بنا لیا ہے کچھ لوگوں کو اور وہ آئے بھی ایک خودکش نظریے سے ہیں، تو پھر اس میں بالکل چانس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن پورے اگر نہ ہوگا اس کی ڈیمانڈ تو وہ اپنے آپ کو بھی اڑا لے گا اور تو ہمارے ہاسٹیج کو بھی، کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ لیکن جہاں کہیں تاوان کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے یا اگر فرض کرے وہ کوئی اپنے ساتھی کو ڈاکو شاکو چھڑانا چاہتا ہے، تو باقی ہر تمام قسم کے کرائمز میں جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ہاسٹیج ٹیکر یا جو سبجیکٹ ہے وہ کبھی اپنی جان کا خطرہ رسک نہیں لیتا، اس کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ لیکن دہشت گردی ایک ایسا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جہاں کسی نظریاتی بنیاد پر کوئی کام کیا جا رہا ہو، وہ نظریہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مذہب بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نیشنلزم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سب نیشنلزم بھی ہو سکتا ہے، تو عموماً ایسے جو گروپس ہیں وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ایسے ہی مقاصد کے تحت ہوتے ہیں کہ یا اس کے پیچھے مذہبی مقاصد ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے قومی یا سب نیشنلسٹ مقاصد ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں تو خاص طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لسانی اور قومی بنیادوں پر دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں ظاہر ہے بہت ہائی رسک سچویشن ہے، اس میں اس کی ڈیڈ لائنز کو سیریسلی لینا بہت ضروری ہے، جو بھی شخص ہے اغوا کار ہے، کیونکہ وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ایک نظریے کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ جبکہ دوسرے کیسز میں اچھا ایک اور بھی سچویشن ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو خودکشی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے تک اگر میری فلاں بات نہ مانی گئی تو میں اپنے آپ کو مار لوں۔ اب اگین جو موقع کا کمانڈر ہے اس نے بیسیکلی اس ساری سچویشن کو اسیس کرنا ہے کہ یہ جو شخص دھمکی دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار لے گا، وہ ذہنی طور پہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے، موجودہ حالات کیا ہیں، اس کی فیملی جو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا کوئی سپورٹ سسٹم ہے یا نہیں، کوئی سوشل سرکل ہے یا نہیں۔ اگر وہ بالکل ہی ایک آئسولیٹڈ شخص ہے اور ایک ذہنی مریض قسم کا ہے تو اس میں ہائی رسک فیکٹر ہے، اگین اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار لے گا۔ لیکن اگر ایک وہ نارمل سیٹ اپ سے آ رہا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز بھی اس کی جو ہے وہ اتنی آکورڈ نہیں ہے، کوئی ایسی خاص انفارمیشن اس کے بارے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اتنا سیریسلی اپنے آپ کو مارنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو، بلکہ اس کے کچھ اور مقاصد ہو، تو لہذا اس سے پھر بات چیت کرنا، ٹائم گین کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب آگے موو آن کرتے ہیں۔ یہ مذاکرات کار حکم نہیں دیتے اور کمانڈرز گفتگو نہیں کرتے۔ جی محسن صاحب بات کریں جی آپ۔ سر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی کہ بولیں۔ مغوی کے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کسی ایک پر شک ہو کہ وہ اغواکاروں کے ساتھ شامل ہے اور وہ ہر وقت مغوی کے رشتہ داروں کے ساتھ موجود بھی ہے اور اسے پولیس کے تمام پلان کا بھی پتہ ہے اور اس کے رشتہ داروں کا بھی، تو اس صورتحال میں پولیس والوں کو کیا لائے عمل اپنانا چاہیے سر؟ بہت اچھا سوال ہے، ویری گڈ کوشچن۔
یہ ایک بڑا اہم پریکٹیکل پرابلم ہوتا ہے ایسے کیسز میں، اور میرے ساتھ ایگزیکٹلی ایک ایسا کیس ہوا. میں 2009 میں یہاں اسلام آباد میں تھا، ایس پی تھا اس وقت، اور ایک بزرگ شخص اغوا ہو گئے. یہ پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے، وہ یو کے سے آئے تھے، برٹش نیشنل تھے، اور 75 سال کے قریب ان کی عمر تھی. ان کو ان کے فارم ہاؤس سے کچھ لوگوں نے اٹھا لیا، اغوا کر کے لے گئے، اور وہ ان کو جنگل ایریا میں جو سملی ڈیم روڈ اور یہ اسلام آباد کے جو دیہی موضع ہیں وہاں پر کافی تھک پلانٹیشن ہے، ان ایریاز میں وہ گھماتے پھراتے رہے 3-4 دن. اور ہم نے بڑی پوری ہر طرح کی کوشش کر لی، لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے تھے. اس میں ہمیں بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایک ان کا جو اغواکار تھے، ان کا ایک ساتھی وہ رشتہ داروں کے اندر موجود تھا. وہ ایکچولی رشتہ دار نہیں تھا ان کا، لیکن ان کا بڑا قریبی فیملی فرینڈ تھا. اور وہ ڈے ون سے آگے آگے اس کیس میں وہ تھا، اور پولیس کے ساتھ سارا ٹائم ہر جگہ وہ جاتا تھا. فیملی ممبرز ایکچولی نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بھی سارے بزرگ تھے. تو یہ ایک نسبت ان کو 50-55 سال کا شخص تھا جو کہ ہمارے ساتھ ڈے ون سے ایز اے فیملی فرینڈ ہمارے ساتھ ساتھ اس کیس میں چل رہا تھا. اور ایک سٹیج ایسی آئی جب ہم بہت 4-5 دن بعد ہم پریشان ہو گئے کہ کیوں نہیں ہم ان تک فائنلی پہنچ پا رہے ہیں بھی اسلام آباد کے ایریا میں. تو میں نے اس وقت ایک جو ہمارے ہوتے ہیں انٹیلیجنس سورسز، ان سے میں نے چیک کروایا کہ فیملی کے اندر اور فرینڈز کے اندر جو نمبرز تھے میں نے ان کو دیے، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کسی شخص کا رابطہ اغوا کاروں کے کسی چینل سے ہے یا نہیں ہے. اور وہ جیسے ہی وہ ہمیں پتہ چلا ود ان این آور وہ انفارمیشن میرے تک پہنچ گئی کہ وہی شخص تھا جو ڈے ون سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا، اور وہی ہماری ساری ہر انفارمیشن لیک کر رہا تھا اغوا کاروں کو. اور جیسے ہی میرے نالج میں آئی بات، سب سے پہلے تو میں نے اس کو اریسٹ کیا. اور جیسے ہی ہم نے اس کو اریسٹ کیا، ظاہر ہے اس نے ہم سے کچھ باتیں بھی شیئر کرنی شروع کر دیں، مزید انفارمیشن بھی ہمارے پاس آنی شروع ہو گئی، اور ہم نے وہ پورا گینگ پکڑ لیا. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. اس لیے فیملی اور فرینڈز کو کبھی بھی اپنی مشتبہ کی لسٹ سے نکالنا نہیں چاہیے. ان پہ بھی ضرور آپ کو تفتیش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس کے جو شخص آگے آگے ہو، زیادہ پرو ایکٹیولی آپ کے ساتھ چل رہا ہو، اس پہ ضرور آپ کو شک کی نگاہ سے ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. پولیس کا کام ہی ہے کہ ہم شک کریں. غلام شاہ صاحب آپ کریں بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہو سکے مغوی کو ان لوگوں نے مار دیا ہو اور ہمیں نہ دکھا سکے، جو مذاکراتی ٹیم گیا ہو اس نے مغوی کو نہ دیکھا ہو سکے اس کو مار دیا ہو، تو اس سچویشن میں ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے تھا سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ میک شور کرتے ہیں نا کہ مغوی صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو نیچرلی جب بھی اغوا کار جو ہے ہاسٹیج ٹیکر، اس سے آپ مذاکرات شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری مغوی سے بات کرائیں، یا آپ ہمیں دکھائیں کہ مغوی جو ہے ہمارا کدھر ہے، ہمارا بندہ کدھر ہے. تو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک فاصلے سے ہو سکتا ہے وہ دکھا بھی دے، کوشش کریں اس کو دیکھنے کی، صرف بات کریں، اور وہ بات بھی کرا دے گا. اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر اس سے کوئی ایسا تسلی آمیز بات کریں. اگر آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ واقعی یہ مغوی نہیں ہے بلکہ مغوی کی جگہ کسی اور شخص سے ہماری بات کرائی جا رہی ہے، تو مغوی کی کم از کم آئیڈینٹی پھر آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا کہ مغوی ہے کون. آپ کو کم از کم پتہ ہو، اور اگر آپ کو بھی مغوی کی آئیڈینٹی نہیں پتہ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بڑی انیشل سٹیج پر ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ مغوی کون ہے اور اغواکار کون ہے، اور آپ کی کس سے بات کرائی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہی ایک ڈرامہ ہو، وہ سارا گینگ ملا ہو، مغوی بھی ان کا پارٹنر ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا جی، دیر کین بی ملینز آف سچویشنز، ہر سچویشن یونیک ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو آپ نے شروع میں میک شور کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں مغوی فلاں شخص ہے، اس کی یہ شناخت ہے اور وہ صحیح سلامت ہے، یا اس کی جو بھی سٹیٹ ہے، اگر وہ زخمی ہے یا بیمار ہے یا ایون مر گیا اگر،
تو بھی آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے. جب تک آپ کو اس سچویشن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوگی آپ مذاکرات شروع نہیں کر سکتے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کو یقین دلائے گا یا آپ کو ثبوت دے گا, بات کرائے گا یا دکھائے گا, یا وہ ویڈیو لنک سے, آج کل تو ویڈیو کال ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اسی وقت ویڈیو کال کر کے آپ کو اس سے ویڈیو کال پہ بات کراتے ہیں. تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن یہ آپ نے میک شور پہلے لازمن کرنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے آپ کا مغوی وہ صحیح ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. ہم نے پچھلے سیشن کو یہاں کلوز کیا تھا کہ مذاکرات کار جو ہیں وہ حکم نہیں دیتے اور کمانڈرز گفت و شنید نہیں کرتے. یہ جو جملہ ہے اس کو کون ایکسپلین کرے گا جی؟ وہ آج چوہان صاحب بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. سر چوہان صاحب نہیں ہے آج, اچھا, انفارچونیٹلی ایمل ابھی تک خان نہیں آ صاحب سکتے. تو آگے ہیں. ایمل احمد صاحب صاحب آپ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ جو جملہ ہے کہ مذاکرات کار حکم نہیں دیتے اور کمانڈرز گفت و شنید نہیں کرتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمل خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوری سر میں آج لیٹ ہوا کیونکہ میں سیشن میں تھا اور مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا جو اشتہاری ہے ان کے جو سینائسیز ہے وہ بلاک کروانے تھے. تو 6 اشتہاری تھے ان کی سینائسیز بلاک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا, تو بہرحال آدھے گھنٹے کے بعد میں نے واپس جوائن کیا ہے. جہاں تک یہ ٹائٹل کا تعلق ہے مذاکرات کا, جو مذاکرات کار حکم نہیں دیتے اور کمانڈر کو تشریح نہیں کرتے, اس کا یہی مطلب ہے جو مذاکرات کار ہے سر, جو کریمنلز ہے یا جو جن لوگوں نے ہاسٹیجز بنائے رکھے ہوئے ہیں, میری نظر میں فرسٹ آف آل وہ ہے ڈی ڈی. ان کو کوئی چیز چاہیے, اگر ان لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, ان کا ایک ٹاسک ہے, ایک ٹارگٹ ہے جو پورا کرنا چاہ رہے. تو وہ جو ہے وہ اس سچویشن میں کمانڈ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ڈینجرس اور اسٹریس والی پوزیشن میں ہے. وہ لوگ ذہن میں یہی ہوتا ہے 24 آور وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ ابھی اٹیک ہو جائے گا, یا ابھی ہم پکڑے جائیں گے, یا ابھی یہ ہو جائے گا, یا وہ ہو جائے گا. تو اس سچویشن میں جو مذاکرات کار ہے وہ جو ہے وہ مطلب وہ ایسے کوئی رسک نہیں رہ سکتے. باقی جو کمانڈر کا, جہاں تک کمانڈر کا تعلق ہے, کمانڈر بالکل وہ تشدید نہیں کرتے, وہ کمانڈ کرتے ہیں جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جو بھی صحیح لگتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو کمانڈ کرنا چاہیے. تو میری نظر بھی یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کار حکم نہیں دیتے اور کمانڈر کو. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ گل محمد صاحب بھی میرے خیال ہے ہینڈ ریز کر رہے تھے ابھی. گل محمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر مذاکرات کار حکم نہیں دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ ان سے اپنے بات ریکویسٹ کے تھرو, حکمت عملی کے تھرو منوانا چاہ رہے ہیں. اور کمانڈر گفت و شنید نہیں کرتے ہیں کیونکہ کمانڈر خود بذات خود گراؤنڈ پہ نہیں آتے ہیں. وہ اپنے ٹیم جو مذاکرات ٹیم ہے ان کے ساتھ ان ٹچ ہے, اس کو ساتھ ساتھ ہدایات دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ گل محمد صاحب نے ایگزیکٹلی صحیح بات کہی کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا کام ہے. جو مذاکرات کار ہے اس کا کام کمانڈ کرنا نہیں ہے یا فیصلہ کرنا نہیں ہے, حکم دینا نہیں ہے. اس کا کام صرف مذاکرات کرنا ہے. کمانڈر کا کام ڈیسیژن لینا ہے, فیصلہ کرتا ہے, وہ حکم دیتا ہے, وہ کمانڈ کرتا ہے. تو لہذا کمانڈر کبھی گفت و شنید خود نہیں کرتا. تو مذاکرات ہیں, نیگوسیشن ہے, وہ مذاکرات کار نے کرنے ہیں. کیونکہ اگر کمانڈر خود نیگوسیشن کے عمل میں انوالو ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور اس کی ٹیکٹیکل ٹیم ہے پیچھے, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے. اس کو بہت ساری سچویشن پہ اس کی انٹیلیجنس ٹیم ہے, اس کی باقی ساری ٹیمیں جو ہیں ان کو پھر کون مینج کرے گا یا سپروائز کرے گا؟ اگر کمانڈر خود جو ہے وہ نیگوسیشنز کے عمل میں انوالو ہو جائے گا تو پھر باقی جو اس کی ٹیمز ہیں ان کو کون کمانڈ کرے گا؟ تو لہٰذا ہر ٹیم کا جو ہے اپنا انچارج اپنا اپنا کام کرے گا. اور ٹیکٹیکل ٹیم, اب جیسے کمانڈر ہے وہ ٹیکٹیکل ٹیم جو ہے اس کا کام وہ نہیں کرے گا. مثلا اگر فورسڈ انٹری کرنی ہے, آپ نے ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اب ایکشن لیا جائے یا ایکشن سٹارٹ کیا جائے, تو کمانڈر اس میں نہیں اندر جائے گا
کیونکہ کمانڈر جو ہے اس نے اوور آل پوری سچویشن کو مینج کرنا ہے. پھر کمانڈر کی اپنی سیکیورٹی اس میں کمپرومائز ہو سکتی ہے. اگر کمانڈر جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا تو پورے کا پورا سچویشن کمپرومائز ہو جائے گی. دیر فور کمانڈر نے اپنا سیف ڈسٹنس برقرار رکھتے ہوئے آن دا اسپاٹ پریزنٹ رہنا ہے اور تمام ٹیمز کو بیک وقت اس نے سپروائز کرنا ہے. لہٰذا وہ کسی ایک ٹیم کا کام اپنے ذمہ نہیں لے گا, ہر ٹیم کو اپنا اپنا کام کرنے دے گا, اور وہ اپنا جو اس کا کام ہے یعنی کمانڈ کرنا, یعنی فیصلہ کرنا اور آرڈر دینا, یہ وہ اپنا کام کرے گا. جی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلے. جی یہ اسی بات کی جو ہے مزید ایکسپلینیشن ہے کہ اگر جو باس ہے یا کمانڈر ہے وہ مذاکرات کار بن جائے گا تو پھر اس سے ہمیں نمبر ایک تو اس نے پوری سچویشن کو, انٹائر سچویشن کو کمانڈ کرنا ہے. اگر وہ ایک بندے کا کام کرنے لگے گا تو اس کی جو بگر پکچر ہے وہ لوز کر دے گا. اور سٹالنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں ہم نے کہا کہ ٹائم گین کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو مذاکرات کار ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے کہ میں نے نوٹ کر لی ہے, میں اب اپنے کمانڈر سے بات کروں گا اور پھر جو بھی جو ہے مجھے ہدایات دی جائیں گی وہ میں آپ تک کنوے کروں گا. اب یہ بیچ میں ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہوتا ہے کہ دیر اینڈ دین جو ہے, اب جب کمانڈر خود وہ کرنا شروع کر دے گا بات چیت تو پھر تو اس کو اسی وقت فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ اچھا جی میں اپنے باس سے پوچھ کے بتاتا ہوں, کیونکہ وہ تو خود کمانڈر ہے اس سچویشن کا. تو لہٰذا اسی لیے ہمیشہ جو کمانڈر ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. تمام دیکھیں اس میں ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, یعنی متحدہ حکمت عملی ہے. تمام قانون نافذ کرنے والے عناصر کو ایک نیریٹو ان کا ہونا چاہیے, ایک پیج پر ہونا چاہیے. مطلب اس میں اگر ٹریفک پولیس انوالوڈ ہے, اگر اس میں انٹیلیجنس انوالوڈ ہے, اس کے اندر اگر آپریشنل آپ کے سواٹ یونٹس انوالوڈ ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کے ہیں یونٹس, ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر نیگوشیٹر یا مذاکرات کار جو ہے وہ ایک نان تھریٹننگ یا غیر دھمکی آمیز گفتگو کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کی جو ٹیکٹیکل ٹیم ہے وہ بہت زیادہ شو آف فورس کر رہی ہے, میسو ڈپلائمنٹ شو کر رہی ہے اور سنائپرز نظر آ رہے ہیں جنہوں نے نشانے لیے ہوئے ہیں, تو یہ ایک انوملی ہوگی. یعنی دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کر رہی کہ مذاکرات کار تو جو ہے وہ بڑے پیار محبت سے بات کر رہا ہے اور وہ جو پولیس کی باہر نظر آ رہی ہے وہ تو ریڈی فار ایکشن نظر آ رہی ہے. یعنی تو اس میں ربط ہونا چاہیے کہ اگر مذاکرات کار نرم لہجے میں بات کر رہا ہے تو پولیس جو ٹیکٹیکل ٹیم ہے اس کی ویزیبلٹی بھی لو ہونی چاہیے, یعنی زیادہ سے زیادہ چھپے ہوئے یا پوشیدہ یا آڑ میں ہونے چاہیے پولیس والے, زیادہ نظر نہیں آنے چاہیے. تھوڑی بہت ویزیبلٹی تو ظاہر ہے اس لیے ہونی ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں پولیس یہاں سے غائب ہی ہو گئی ہے اور ہم یہاں سے نکل کے بھاگ سکتے ہیں. تو لیکن ایگریسو جسے کہہ لیں کہ ویزیبلٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا جتنے بھی اسی کے علاوہ میڈیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی ساری ٹیمز کی جو ہے ویل کوآرڈینیٹڈ ہونی چاہیے کہ میڈیا کو کہاں تک الاؤ کرنا ہے, نہیں کرنا, ان کو کس پوائنٹ سے آگے آنے دینا ہے, کس پوائنٹ سے آگے نہیں ہے, اور کیا ان کو بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا. یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ جو موقع کا کمانڈر ہے وہ ہمیشہ یہ ڈیسیژن لیتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. جی بالکل سر, میں نے کہا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ تمام سیکورٹی ادارے ایک پیج پر ہونے چاہیے, جس طرح تحریک لبیک کے دھرنے تھے جو ہم لوگوں نے ٹی وی پر دیکھے, وہاں پہ جو ہمارے تمام سیکورٹی ادارے تھے وہ ایک پیج پر نہیں تھے, صرف جو پولیس تھا وہ فرنٹ پہ تھا. اس کی وجہ سے ہمارے پولیس کو بہت نقصان ہوا, ہمارے بہت سے آفیسر اور جوان شہید ہوئے, زخمی ہوئے. جو دوسرے میں نے اس کا کوشچن بھی جب آپ نے کہا کہ طریق لبیک کے دھرنوں میں کیا خامیاں تھی, یہ کوشچن بھی اس وقت میں نے اٹھایا تھا کہ جو سیکورٹی ادارے تھے مذاکرات کی حد تک, ان کو روکنے کی حد تک وہ تمام ایک پیج پر نہیں تھے, صرف پولیس کو فرنٹ پہ چھوڑا تھا, جس کی وجہ سے ہماری فورس کی اور جوانوں کی اور افسروں کی بہت سادتی بھی ہوئی اور نقصانات بھی ہوئے. جی بالکل ٹھیک, بالکل آئی ایگری.
آگے ہم مذاکراتی ٹیم کا ڈھانچہ پڑھتے ہیں. پہلے بھی جو پیرامڈ ہے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ پیرامڈ کے ٹاپ پہ جو ہے وہ کمانڈر ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ نیگوشیٹر ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ٹیکٹیکل ٹیم ہے. مؤثر ٹیموں کو کم از کم 3 مذاکرات کاروں کی ضرورت ہوتی ہے, پرائمری, کوچ اور ٹیم لیڈر. تو ہر جو ٹیم ہے بیسیکلی کم از کم 3 نیگوشیٹرز ہونے چاہیے. اگر آپ کا ایک نیگوشیٹر جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں جاری رکھ سکتا مذاکرات کو, تو آپ کا دوسرا جو سیکنڈ نیگوشیٹر ہے وہ میدان میں آ جائے. اور اگر کسی صورتحال میں سیکنڈ نیگوشیٹر بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, تو پھر ٹیم لیڈر جو ہے وہ خود مذاکرات کر سکتا ہے. یعنی یہ ٹیم لیڈر مذاکراتی ٹیم کا ٹیم لیڈر ہے. یعنی ہر ٹیم کا ایک الگ لیڈر ہے, ٹیکٹیکل ٹیم کا ایک الگ لیڈر ہے, مذاکراتی ٹیم کا علیحدہ لیڈر ہے, اور جو آپ کی کمانڈ پوسٹ ہے اس کا ظاہر ہے کمانڈر موقع کا افسر ہے. اور اس جی اچھا جی آگے چلتے ہیں. سم واٹ آپ لوگ مجھے دیکھ ہی پا رہے ہیں میرا خیال ہے. نیکسٹ یہ جی ہاں اسی سلائیڈ پر رہیے. تو 3 جو ٹیمیں پہلے آلریڈی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, ٹیکٹیکل ٹیم ہے, کمانڈر ہے, اور آپ کی مذاکرات. تو مذاکرات کی ٹیم میں بھی کم از کم 3 ممبرز ہونے چاہیے. ٹیکٹیکل ٹیم میں ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن اس میں 10 سے لے کے تو 100-200 تک بھی ہو سکتے ہیں ممبرس ٹیکٹیکل ٹیم کے اندر. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سین کتنا بڑا ہے, وہ کرائسس کتنا بڑا ہے, آگے آپ کا مقابلہ کتنے لوگوں سے ہے. بڑے واقعات کے لیے ٹیم کے اضافی ارکان کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے سچویشن بورڈ رائٹر. سچویشن بورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمانڈ پوسٹ بناتے ہیں, وہاں پر آپ ایک سچویشن بورڈ لگا دیتے ہیں. آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا کہ جہاں جو بھی اویلیبل انفارمیشن ہے آپ اس سچویشن بورڈ پہ ٹائم لائن کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں, اور اویلیبل آپشنز کو بھی ڈرا کرتے جاتے ہیں. پھر ان کو دیکھتے, اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ آج کل سچویشن بورڈ بیسیکلی لیپ ٹاپس یا کمپیوٹر پہ بھی بن سکتا ہے, فزیکلی بھی بن سکتا ہے. کمانڈر اس کی ساری انفارمیشن کا ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرتا ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ جو ذہنی صحت کا پیشہ ور ہے, یعنی نفسیات دان, وہ بھی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا شخص جو کہ اس سچویشن میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, اس کو اس ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. عام طور پہ جو ٹیم عمومی غلطیاں کرتی ہے وہ کون سی ہیں؟ نیکسٹ سلائیڈ. ان غلطیوں سے بچنا چاہیے, ان ممکنہ الفاظ یا جملوں سے بچنا چاہیے. یہ جو یہاں لکھے ہیں ایسے کسی بھی الفاظ یا جملے سے باخبر رہیں جو جذباتی رد عمل کو اپنے جانب متوجہ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسا جملہ یا لفظ نہیں بولنا کہ جس کا رسپانس جو ہے ایموشنل ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں مثال کے طور پہ یہ ایک ہے ورڈ, یرغمالی مذاکرات کار, یعنی ہوسٹیج نیگوشیٹر. یعنی آپ نے ہاسٹیج کا لفظ یا یرغمالی یا یرغمال کا لفظ بار بار نہیں استعمال کرنا. آپ اپنے آپ کو نیگوشیٹر کے طور پہ جو ہے انٹروڈیوس کرائیں. اسی طرح بار بار ہتھیار ڈالنا یا گیو اپ کر دینا, کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ گیو اپ کر دو, ہتھیار ڈال دو, یا سواٹ ٹیم کا ذکر بار بار, یہ جو ہماری سواٹ ٹیم ہوتی ہے. یعنی یہ اگریسو ورڈز ہیں, یہ وہ ورڈز ہیں جن کو وہ سننا نہیں چاہتا. جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اس سے اوفینڈ ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی ایموشنل رد عمل دے سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے جی. یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کو کسی صورت استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ اگریسو ورڈز ہیں. نیکسٹ جی. یاد رکھیں کہ ہمیشہ حقیقت پسند بنے. آپ کا اپنا لہجہ, رویہ اور پیش کردہ خلوص کسی ایک جملے سے زیادہ اہم ہے. زبانی غلطی کے بعد آپ مذاکرات کا رخ کر سکتے ہیں, لیکن حکمت عملی کی غلطی کے بعد مذاکرات کی جانب واپس آنا مشکل ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر چلیں کوئی سلپ آف ٹنگ ہو بھی گئی ہے, آپ نے کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نکل بھی گئی ہے, تو ہمیشہ وہ واپس لے سکتے ہیں کہ اچھا یار سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن جہاں کہیں آپ اسٹریٹجی میں غلطی کر جائیں گے, اپنی حکمت عملی کو جو ہے اگر آپ غلط بنا لیں گے, جو ٹیکٹیکل مسٹیک ہے, اور اپنا فیصلہ کو غلط کر لیں گے, تو پھر اس پہ واپس جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور لہٰذا کوشش کریں کہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی یا ڈیسیجن جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے لیا جائے. نیکسٹ سلائیڈ جی.
آپریشنل مسائل، مذاکراتی ٹیم اور روک تھام عنصر کے درمیان رابطے کا فقدان، یعنی یہ جو ابھی ہمارے ایک بھائی نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بھی ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہوگا، تو یہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی آپ کی ٹیمز آن گراؤنڈ ہے ان کی آپس میں رابطہ یا کمیونیکیشن ہو. ایسی صورت میں جو بیسٹ وے آف کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ آپ کا وائرلیس نیٹ ورک ہوتا ہے. جو پولیس کا اپنا وائرلیس نیٹ ورک ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہے. اور یہ جو موبائل فون جیمرز وغیرہ، اگر مثال کے طور پہ اغوا کار جو ہے وہ اپنے ساتھ جیمر بھی لائے ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ موبائل فون سروس جیم کر دیں تاکہ آپ کا آپس میں رابطہ منقطع ہو جائے. ہم لوگ اکثر محرم کی ڈیوٹیوں میں اور ہائی سیکیورٹی ایونٹس کی ڈیوٹیوں میں یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کو بند کر دیتے ہیں موبائل نیٹ ورکس کو. اس صورت میں اب ہمارے پاس آپشن ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے پولیس کا وائرلیس نیٹ ورک. وہ آپ کو ہمہ وقت جو ہے وہ ریڈی رکھنا چاہیے. ایکوپمنٹ آپ کا A1 ایس حالت میں ہونا چاہیے تاکہ آپس میں آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. خاص طور پر ڈیلیوری، ریلیز اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ کمیونیکیشن جو ہے آپس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. فہم و تفہیم اور کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے مذاکرات اور حکمت عملی کی ٹیموں کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی پیدا ہو جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ناکافی انٹیلیجنس کا اجتماع اور پھیلانا، یعنی آپ کے پاس ایک انکوکڈ ہاف بیکڈ انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے اور وہ ریلائبل نہیں ہے اور پھر آگے اس کو آپ ڈسیمینیٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیسس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اپنی انٹیلیجنس سائڈ پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے ایسے کسی بھی کرائسس کی سچویشن میں. بنیادی مذاکرات کار کو بے نقاب کرتے ہوئے فیس ٹو فیس ہتھیار ڈالنے کی اجازت دینا، یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ اپنا جو بیسک ہمارا نیگوشیٹر ہے اس کا کور آپ جو ہے وہ ختم کر دیں اور اس کو فیس ٹو فیس جانے کی اجازت دے دیں. وہ بہت ہی ریئر سچویشنز میں ایسا کرنا چاہیے اور یہ کمانڈر کو اس پہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے. تو لہٰذا پرائم ہے وہ فیس ٹو فیس کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ نیگوسیشن میں نہ انوالو کیا جائے. اسی طرح جس طرح ہیلتھ پروفیشنل، MHP سے مراد میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل ہے، اب وہ آپ کا پرائمری جو ہے نیگوشیٹر نہیں ہے، وہ اسسٹ کر رہا ہے. اگر فرض کریں کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائیکیٹرسٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اس کو مین نیگوشیٹر نہ بنائیں. بیسک پرائمری نیگوشیٹر وہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر کہیں اس کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اسے ایز اے سیکنڈری ثانوی نیگوشیٹر کے طور پہ یا اس کو ایک ایز اے ایڈوائزر کے طور پہ، مشورے کے طور پہ، کنسلٹنٹ کے طور پہ یوز کریں. اس کو پرائمری نیگوشیٹر بنانے سے اجتناب کریں. نیکسٹ سلائیڈ جی. یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ گزشتہ شفٹ سے اہم واقعات پر امدادی اہلکاروں کو بریف کرنے میں ناکامی، meaning thereby کہ failure of negotiation coordinator to provide OSC with specific assessments. یعنی جہاں کہیں بھی اسیسمنٹس کا انٹیلیجنس کا فیلئر آئے گا تو وہ کمانڈ کا فیلئر ہو جائے گا. فیلئر ٹو brief relief personnel on significant events from preceding shifts, reluctance of a primary negotiator to be replaced. یعنی جب ایک پرائمری نیگوشیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپلیس کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اتنا ڈیپلی ایک سچویشن میں انوالو ہو جاتا ہے کہ ایٹ ٹائمز وہ بھی آپ کے لیے ایک آپریشنل ہیزرڈ بن جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے. ناکامی کا احساس اگر متعلقہ فرد خودکشی کرتا ہے، ناکامی کا احساس اگر زندگی کا نقصان ہوتا ہے، اس میں تینوں یہ جو کیٹیگریز ہے، یرغمال، متاثرین یعنی وکٹم، ہاسٹیج اور لا انفورسمنٹ جو پرسنل ہیں، ان میں سے اگر کسی کا بھی جانی نقصان ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے اور فیلئر کی وجہ بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا یہ غلطی تو نہیں اس کو میں کہہ سکتا کہ یہ ہیزرڈز ہیں، یہ خطرات ہیں اور خدشات ہیں نیگوسیشنز کے عمل کے، جن کو ہم وقت ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. لہٰذا ہماری پرائمری اور ٹاپ موسٹ پریورٹی جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی شخص کی لاس آف لائف نہ ہو، جان نہ جائے کسی کی، چاہے وہ ملزم ہے یا وکٹم ہے یا یرغمال ہے یا قانون
نافذ کرنے والا اہلکار ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ناکافی انتخاب کے لیے معیار اور طریقہ کار، تربیت کے ٹریننگ کے ایشوز ہیں ہمارے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پہ ہم کرائسس سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جن کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہوتی. تربیت یافتہ مذاکرات کاروں کی بہت کم ہے تعداد. جیسے اگر آپ نے یہ ایک ٹریننگ لی ہے تو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ لوگ کم از کم آپ نے 2 ہفتے ایک سبجیکٹ کے بارے میں سوچا، پڑھا، سیکھنے کی کوشش کی، اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد بھی آپ جو ہے اگر سیمولیشن ایکسرسائزز کرتے رہیں گے، اپنے نالج کو فریش رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ یو آر مور کوالیفائڈ کہ آپ کو ایسی سچویشنز میں مذاکرات کے لیے انگیج کیا جائے. لیکن عموماً جو ہے وہ اتنی پروفیشنلی سلیکشن نہیں کی جاتی. ٹریننگ کا بھی فقدان ہے. مسلسل تازہ ترین تربیت فراہم کرنے میں یعنی ریفریشر کورسز نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹریننگ کی ہے 4 سال پہلے تو اس کو دوبارہ کبھی ریفریش نہیں کیا. ٹیم کے تمام ارکان کو آلات پر تربیت میں دینے میں ناکامی. ایکوپمنٹ جو ہے اس پہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے ہماری. خاصی تربیتی مشقوں کو شیڈول کرنے میں ناکامی. اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز اور سواٹ ٹیم کے ساتھ تربیت ایکسرسائز کرنے میں ناکامی. بیسیکلی شروع میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک پروفیشنل پولیس میں اور ایک ان پروفیشنل پولیس میں فرق ٹریننگ کا ہوتا ہے. ریسورسز 19-20 کا فرق ڈالتے ہیں. ایکچولی جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، اور ہیومن ریسورس کی کوالٹی بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کی جائے اور ان کی ایکسرسائزز کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں ہر کچھ مہینے بعد ایکسرسائزز شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آن گراؤنڈ فیلڈ میں جا کے صحراؤں میں، پہاڑوں میں باقاعدہ وہ اپنی سیمولیشن ایکسرسائزز کرتے ہیں، جیسے کہ ریئل ٹائم سچویشنز کے اندر انہیں پرفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی پولیس میں بہت کم ہوتا ہے. ہم جو اپنی پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ٹریننگز تو ضرور کراتے ہیں، لیکن ہم ریگولر بیسس پہ ایکسرسائزز نہیں کرتے، اور یہ ایکسرسائزز ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ان سیمولیشن ایکسرسائزز کا ہر لیول پہ جو ہے وہ انعقاد سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ضرور ہونا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. سو سمری اگر اس سب چیز کی جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو بنیادی طور پہ مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے اپنے جذبات پر قابو پانا، صورتحال کا درست اندازہ لگانا، اسیسمنٹ، صورتحال کو مستحکم کرنا یعنی اسٹیبلائز کرنا سچویشن کو، اور وقت کا درست استعمال کرنا. سو دیر فور پریشر کو جو ہے وہ کم کرنا اور انٹیلیجنس کو اکٹھے کر کے صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بنانا. اسی طرح مذاکرات کی کامیابی کے لیے غیر دھمکی آمیز بنے، حقیقت پسند بنے، دانش مندی کا مظاہرہ کریں. یہ سب باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. جسٹ ٹو سمرائز اٹ. نیکسٹ سلائیڈ. جی، یہ 3 چیزیں جو ہیں اپنے ذہن نشین کر لیں. یہ تمام باتوں کی جسے کہہ لیں کرکس آف دا میٹر ہے کہ آپ نے کریٹو بننا ہے، فلیکسیبل بننا ہے اور پیشنٹ بننا ہے. یعنی کریٹو کیا ہوتا ہے؟ کریٹو وہ شخص جو کسی بھی سچویشن کا ایک آؤٹ آف دا باکس یا جسے کہہ لیں کہ ایک نیا حل تلاش کرتا ہے، کیونکہ ہر سچویشن ایک نئی سچویشن ہے. تو آپ کے ماضی کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کی ظاہر ہے فیکلٹیز کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سکلز کو وہ امپروو ضرور کر دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ایگزیکٹلی ماضی میں جو کامیاب ہوئی ہے وہ اس نئی آنے والی سچویشنز میں بھی اسی طرح کامیاب ہوگی. تو لہٰذا کریٹو ہونا یعنی نئی باتیں اور نئی اسٹریٹجیز اور حکمت عملیوں کے بارے میں سوچنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فلیکسیبل ہونا یعنی آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، لچکدار رکھیں، اور مذاکرات کے عمل کے دوران ظاہر ہے کہ آپ کو کبھی تھوڑی سی ڈھیل دینی پڑے گی، کبھی تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں. اتنے سخت نہ ہوں کہ آپ ٹوٹ جائیں، اور اتنے فلیکسیبل بھی نہ ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی کوئی مینوور کر لے اور مینج کر لے اور آپ سے اپنی باتیں
منوا لے. اور پیشنس یعنی صبر و تحمل سے کام لینا، یہ تو خیر سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کا معنی یہی ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کرے، جلد بازی نہ کرے، اور بردباری کے ساتھ پوری کوشش کریں کہ یہ مشکل وقت جو ہے اس کو آپ اچھی طرح سے مینج کریں، اور پیشنس، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. یہ بھی بہت اہم بات ہے جی کہ بہترین مذاکرات ایک اچھا سننے والا ہے. یعنی سب سے پہلی اور سب سے جو بڑی کوالٹی ہے ایک نیگوشیٹر کی، ایک مذاکرات کار کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سننے والا ہے. جب وہ سن رہا ہوتا ہے تو وہ غور سے سن رہا ہوتا ہے اور اس ساری انفارمیشن کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو اینالائز کر رہا ہوتا ہے، اس شخص کی، اگلے شخص کی شخصیت کے بارے میں بھی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کو بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. سو اس کی چاروں پانچوں سینسز جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتی ہیں اس سننے کے عمل میں، اور اپنی بات کہنے سے پہلے اگلے کی بات وہ پوری طرح سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا، یہاں یہ جو ٹی ایل پی کے حوالے سے دھرنے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا اور اس کو ایز اے کیس اسٹڈی سیکھنے کے لیے کہ کہاں ہم سے کیا غلطی ہوئی، تاکہ یہ غلطی جو ہے دوبارہ دہرائی نہ جا سکے. اب ہم چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کریں گے. ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ تو یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی ہم سیمولیشن ایکسرسائز کریں گے. اس سیمولیشن ایکسرسائز میں ایک اغواکار ہے، ایک مغوی ہے اور ایک مذاکرات کار ہے، اور ایک کمانڈر ہے. تو مجھے 4 والنٹیئرز چاہیے. 4 لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو اس ایکسرسائز میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ایک گل محمد صاحب، ایمل صاحب، افنان صاحب، اور ایک اور ہمیں چاہیے والنٹیئر جی. آپ دونوں میں سے کون چاہے گا جی؟ محسن صاحب یا غلام علی صاحب؟ ہینڈ ریز کریں جو بھی آپ دونوں میں سے والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں. چلے، محسن صاحب نے پہلے چونکہ ہینڈ ریز کیا تھا تو محسن صاحب ہمارے چوتھے والنٹیئر ہیں. اب سچویشن یہ ہے جی کہ افنان صاحب جو ہیں یہ کوئٹہ کے ایک تاجر ہیں، اچھے امیر آدمی ہیں، اور ان کو ایک مذہبی دہشت گرد تنظیم نے اٹھا لیا ہے. مذہبی دہشت گرد تنظیم نے اغوا کر لیا ہے، اور یہ جو ایمل صاحب ہیں وہ اغوا کار ہیں. ایمل خان صاحب جو ہیں وہ اغوا کار ہیں. انہوں نے، ان لوگوں نے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے، اس مذہبی تنظیم نے اپنے کچھ منصوبے دہشت گردی کے پایا تکمیل کو پہنچانے ہیں، جس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. لہٰذا انہوں نے اس تاجر کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے انہیں وہ لیٹس سے کہ خزدار میں کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو اس میں جو گل محمد صاحب ہیں وہ ہمارے نیگوشیٹر ہوں گے، مذاکرات کار ہوں گے، اور محسن صاحب جو ہیں یہ کمانڈر ہیں سچویشن کے. اب آپ کو سارے اپنے رولز کا پتہ چل گیا. آپ کو میں صرف 2 منٹ 3 منٹ لے لیں. 3 منٹ میں ہم یہ ایکسرسائز شروع کریں گے، اور ٹوٹل ہمارے پاس 10 منٹ ہوں گے. 10 منٹ میں آپ نے رزلٹ نکالنا ہے. مذاکرات کار کی کوشش جو ہے وہ یہی ہوگی کہ جان و مال کے نقصان کے بغیر جو ہے وہ سارا کام ہو جائے، اور اغوا کار جو ہے اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لے. اب اس کو آپ نے ایک ڈائیلاگ کی صورت میں پریزنٹ کرنا ہے جی. سو ہم 3 منٹ بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں جی. تو شروع کرتے ہیں جی. ایکسرسائز شروع یہاں سے کریں گے کہ جو ہمارا مذاکرات کار ہے وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کرے گا اغوا کار سے، اور یہاں سے بات کا آغاز ہوگا. تو مذاکرات کار ہیں ہمارے جی گل محمد صاحب، اور جو ہمارا اغوا کار ہے وہ ہے ایمل خان. تو جی گل محمد صاحب آپ شروع کریں. سر، میں نے مذاکرات جو ہے سب سے پہلے جو
ایمل صاحب جو ہے ان کے رشتہ دار سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی کو جو ہے جو کہ تاجر ہے ان کو اغوا کیا ہے. جب یہ میرے نوٹس میں آیا تو پھر میں نے یہ سارے صورتحال کہ اس کو کہاں پہ رکھا ہے, وہ کہاں سے ہمیں لوکیشن بتا رہے ہیں, یہ میں نے تمام صورتحال جو ہمارا کمانڈر ہے سر محسن صاحب اس کے نوٹس میں نے لایا. تو محسن صاحب نے ہمیں جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ بامانی مذاکرات ہو تاکہ جو مغوی ہے ان کی جان بھی بچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی گرفتاری کو بھی یقینی بنا سکے. تو اس پر میں نے سر ٹیم تو اس نے جب مجھے کمانڈر نے اختیار دیا تھا مذاکرات کے لیے, چونکہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے, انہوں نے ڈیمانڈ رکھا ہے اور ڈیڈ لائن دی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ہماری ڈیمانڈ کو مانا جائے, بصورت دیگر آپ کے جو مغوی ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ یقیناً بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں اپنے ڈیڈ لائن پر. تو اس کو ڈیڈ لائن کو آگے بڑھانے کے لیے جو مغوی ہے ان کے جو بھائی کا رشتہ دار ہے ان کے تھرو ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ڈیڈ لائن دی جائے. اور وہ ڈیڈ لائن پہ جو ہے اڑے ہوئے ہیں, ڈیڈ لائن نہیں دے رہے تھے. تو پھر جو چونکہ یہ مذہبی دہشت گرد تھے, جو ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہے, ہم نے ان کو مذاکرات میں شامل کیا. ان کے تھرو ان سے مذاکرات کیے گئے تو انہوں نے ہمیں ڈیڈ لائن بھی دی. اور ساتھ سے 1-2 دن کے ڈیڈ لائن جو ہمیں مل گئی تھی, جو ان کے جذبات تھے اور وہ تھے وہ بھی تھوڑا کمزور ہو گئے تھے. ابھی گل محمد صاحب ایک منٹ ذرا رک جائیں. اب آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے, آپ نے اس کو فون کرنا ہے, آپ اس سے بات کریں, اغوا کار سے بات کریں گے اب. ٹھیک ہے جی, یہ ساری آپ نے انفارمیشن اکٹھی کر لی, کمانڈر نے آپ کو آتھرائز کر دیا. اب ہم تھوڑی سی ایکٹنگ کریں گے, جیسے اب آپ اس سے جیسے مذاکرات آپ کر رہے ہیں ویسے ہی ہم نے بات چیت کرنی ہے. تو ایمل صاحب سے اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا فون پر رابطہ ہوا ہے, بیچ میں آپ نے علماء کو بھی شامل کیا, رشتہ داروں کو بھی. اب آپ اس سے بات چیت کریں اور وہ آگے سے جواب دیں گے. السلام علیکم ایمل صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں جو ہے پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ کارنائی سے بات کر رہا ہوں. جی گل محمد, آپ بتائیں آپ کیا کروائے اپنی, آپ پولیس والے ہو, آپ بول رہے ہیں میں پولیس والے ہوں, میں کیسے مانوں آپ پولیس والے ہو؟ سر جی میں آپ کو اپنے سرکاری نمبر جو ہے میں اس پہ بھی آپ کو رابطہ کر سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کا سورس ہے تو میں اس پہ بھی اگر آپ اپنا چینل ہمیں بتا دیں تو ہم اس کے تھرو بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں. تاکہ اس پر آپ کو اگر اس طرح نہیں تو اگر آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا جو آفس وغیرہ ہے وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں. جو یہ مغوی ہے ان کے رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کے مطالبے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہ ہم پورا کر دیں گے. آپ یہ کا تو میں نے اپنے فیملی والوں کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پولیس کو انفارم نہیں کرنا ہے, یہ لوگ آپ تک پہنچ گئے. ابھی میں بندے کا کام کرتا ہوں ٹیرا فارم, ان کو تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں پولیس سر, والے کے دیکھو پاس نہیں جانا, آپ کے پاس ہے. سر بالکل, لیکن یہ ہے کہ پولیس بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے. اما اس وجہ سے بھی یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں. تو اس طرح بات نہیں ہے, ہم آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہو, پولیس بھی آپ اس معاشرے کا حصہ ہے, ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہے. لازمی بات ہے آپ کی کچھ مجبوریاں ہوں گی, بالکل جنون ہوں گی. آپ نے جس بندے کو اٹھایا ہے بالکل آپ کے جو مقاصد ہے وہ سکتا ہے وہ ملک کے لیے ہو, صوبے کے لیے ہو, ایک دوسرا جو اسلام کے لیے ہو, اس کا ہم سپورٹ کریں گے. لیکن آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح تعاون کریں گے, لیکن اس کو مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے. دیکھیں گل محمد صاحب, میری بات سنیں ٹھیک ہے. یہ جو بندہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کے پیچھے آپ نے کال کیا ہے, اس کے ہمارے پاس ساری ہسٹری ہے, یہ فیملی ساری میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں نے ٹریک کی ہے, اور اس کے پیچھے ہم لوگ بہت عرصے سے تھے اور ایونچولی ہم نے بندہ اٹھا لیا ہے. تو ابھی سب سے پہلے ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ ہمیں 50 لاکھ روپے چاہیے, وہ بھی 50 منٹس میں, مطلب ہر لاکھ کے 1 منٹ. تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ ٹیلی فون پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ جائیں ان سے پیسے لے لیں اور ہمیں بتا دیں. تو باقی میں کال کاٹ رہا ہوں, 1 منٹ سے زیادہ ہم نے بات نہیں کر دی ہے. باقی آپ ان سے بات کریں, پھر مجھے دوبارہ کال کر کے بتا دیں, ٹھیک.
ٹھیک ہے، میں اپنے ان کے جو رشتہ ہے ان سے بات کرتا ہوں، جو رشتہ دار ہے ان سے بات کرتا ہوں، پھر آپ کو انفارم کر دوں گا۔ یہ جو آپ کا بھائی ہے، کزن ہے، ان کو جو اٹھایا گیا ہے، اغواکار بتا رہے ہیں کہ ہمیں 50 لاکھ روپے وہ بھی 50 منٹ میں چاہیے اور ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ آپ لوگ کتنا پیسے جو ہے ابھی اتنا 50 منٹ میں جو ہے آپ اس کو کور کر سکتے ہو؟ نہیں سر، ہمارے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، ہمارا کاروبار ہے وہ سارا جو ہے ہم قرضدار ہوئے ہیں اس کاروبار میں، اتنا نہیں، ہم کم از کم 10 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کہ میں اپنے کمانڈر کو بتا دیتا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ محسن صاحب، کمانڈر صاحب بات کر رہے ہیں سر؟ محسن صاحب غلام محمد صاحب، پہلے آپ ایسا کریں، آپ پہلے ان لوگوں سے کنفرم کریں کہ واقعی مغوی ان کے پاس ہے، اگر واقعی ان کے پاس ہے تو کیسے حالت میں ہے، اسے آپ بات کر کے تسلی کر لیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ زندہ حالت میں ہے کس حالت میں ہے، پہلے آپ یہ سب سے پہلے کنفرم کریں، ٹھیک ہے سر نے ان سے بات کر لیا ہے، اس سے میں نے معلومات کر دیا ہے، اس نے جو ہمارا مغوی ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور انہوں نے جو ہے ہمیں 50 منٹ میں 50 گل لاکھ محمد صاحب، روپے کا ابھی کہا گل گیا ہے۔ محمد صاحب یہاں رک جائیں، گل محمد صاحب یہاں رک جائیں، آپ کے کمانڈر نے آپ کو ہدایت کیا، ابھی آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی وہ صحیح حالت میں ہے تو ان سے بات کروائے، ٹھیک ہے، پھر کر کے تو پھر آپ ٹھیک ہے دوبارہ کمانڈر جی سر، ٹھیک۔ السلام علیکم یمل صاحب۔ وعلیکم جی گل محمد۔ سر سر کے اس طرح ہے کہ اگر آپ جو ہمارا مغوی آپ کے پاس ہے، ہمیں کیا پتہ ہے جی کہ جی یہ زندہ ہے، آپ ایسے نہیں کہ 50 لاکھ روپے بھی لے جائے اور ہمارا مغوی بھی ہمیں نہیں مل جائے صحیح سلامت، تو کہ پہلے آپ مہربانی کریں، جو ہمارا مغوی ہے ان سے ہمارا بات کرا ہے اور اس کا ویڈیو لنک کے ذریعے اس سے ہماری بات کرائی جائے، تاکہ ہمیں یقین آ جائے، ان کے رشتہ داروں کو یقین آ جائے کہ یہ ہمارا جو مغوی ہے وہ زندہ سلامت ہے، تاکہ آپ کو جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم پورا کر سکے۔ جی جی، آپ کو بات کرواتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ پیسے کا کیا کیا ہے، پوچھا نہیں پوچھا ہے؟ پیسے کا پوچھا ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے کلیکٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا ہے کہ پہلے جو ہمارا مغوی ہے، ہمارا بھائی ہے، کزن ہے، اس سے ہماری بات کرائی جائے، اور یا خود آپ ان سے بات کر لے ویڈیو کے، اس نے کی تصویر جو ہے وہ ہمیں دی ہے، تو برائے مہربانی آپ ان کے جو مغوی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کے مغوی جو ہے پہلے دکھا دو ان کو، ان سے بات کرا دو، میں خود بھی ان سے بات کرتا ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے اور ہم آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکے۔ یہ لو بات کرو، یہ افنان سے بات کرو، یہ بات کرو اسے۔ السلام علیکم عدنان صاحب۔ عدنان صاحب کیا حال ہے، وعلیکم خیریت السلام سے غلام ہیں؟ محمد صاحب۔ اور آپ صحیح سر سلامت ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ ویڈیو لنک پر آ جاؤ، ویڈیو پر جی آ جی جاؤ۔ الحمدللہ صحیح سلامت ہوں، آپ بس جلد از جلد میرے گھر والوں سے کہہ کے۔ چلو صبر کریے، آپ کے بھائی بھی آپ کو دیکھ لے، کزن بھی دیکھ لو، عدنان صاحب جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ ابھی یہی عدنان صاحب ہے نا؟ ہاں بالکل یہی عدنان صاحب ہے، صحیح سلامت ہے۔ چلو ٹھیک ہے عدنان صاحب، ہم بس دیکھ کوشش کر لیا، رہے زیادہ ہیں بات نہیں کرو، ان کا ڈیمانڈ پورا بتاؤ۔ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے کمانڈر سے بات کرتا ہوں، آپ لوگ ادھر ہی بیٹھ جائے۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام جی گل محسن محمد علی۔ صاحب کزن ہے، رشتہ دار اور بھائی ہے، میں نے جو اغواکار ہے ان سے بات کیا ہے، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو مغوی ہے ان سے بات بھی کرایا، وہ بالکل صحیح سلامت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، ورنہ بصورت دیگر اس کے جو ہے اس کو ہم قتل کر دیں گے، اور یہ بھی انہوں نے بھی جو ان کے بھائی وغیرہ ہے انہوں نے بھی تصدیق کیا ہے کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہے۔ تو سر مزید آپ جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے سر۔ ابھی گل محمد صاحب آپ ایسا کریں، ان سے ٹائم لینے کی کوشش کریں، ان کو بولے کہ ابھی تو 2 دن چھٹیاں آ رہی ہے، ہفتہ اتوار ہے، بینک بھی بند ہے، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں اپنا کوئی گاڑی زیورات وغیرہ بیچ کر پیسے جمع کر کے پھر آپ جس طرح بولو گے اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے، اسی طرح ان کو باتوں میں الجھاؤ تاکہ ہم لوگوں کو ان کا ٹھکانے کا اور ان سے جو لوکیشن اس کا پتہ چل سکے ہم لوگوں کو۔
ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. السلام علیکم یمل صاحب. جی 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 گل محمد صاحب بولے. سر ہم نے بالکل آپ نے اسے ویڈیو سے بات کرایا تو اس کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ فی الحال ہمارے پاس اتنا رقم نہیں ہے، 2 دن کا چھٹی بھی ہے، تو برائے مہربانی تاکہ ہم اس میں اپنے زیورات کو بیچ سکے اور یا جو اگر منڈے کو بینک کھولیں گے تاکہ ہم کیش نکال سکے، تو برائے مہربانی آپ یہ 2 دن جو ہے ہمیں مزید وقت دیا جائے تاکہ ہم آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. فی الحال ان کی کنڈیشن میں نہیں ہے، کیش رقم ان کے پاس اتنا نہیں ہے. یہ 2 دن چھٹی بھی آ رہا ہے بیچ میں، تو آپ اگر 2 دن کا چھٹی ہمیں دے دے منڈے تک. میں نے آپ کو 50 منٹ کا ٹائم دیا تو 20 منٹ تو آپ نے یہ بات چیت میں ضائع کر دی ہے، اور ابھی آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہو کہ بھائی یہ بینک بند ہے اور یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اور پیسے نہیں ہے اور یہ ڈیجیٹل دور ہے. گل محمد صاحب آپ کدھر رہے جو آن لائن آپ مجھے پیسے کر دو، ان سے آپ یہ پیسے دینے بھی ہے کہ نہیں دینے، پہلے ان سے تو یہ تو پتہ کرو. ان سے میں نے بات کی، دیکھو یہ آپ کا ان کے جو محلے کا عالم ہے، آپ لوگوں کے تنظیم سے تھوڑا اس کی وابستگی بھی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اگر ہماری باتوں پر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ ان سے بھی بات کر لو، آپ کو یقین آ جائے گا یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اصل میں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، آن لائن رقم بھی ایک ساتھ کیش نہیں ہو رہے ہیں. آپ یہ مولوی صاحب سے بات کرو جو آپ کی تنظیم سے بھی کچھ وابستگی اس کا ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ میں فلاں تنظیم سے ہوں؟ میں نے تو ابھی تک آپ کو بتایا نہیں، آپ مجھے ٹریک کر رہے ہو. نہیں آپ کو کہ ہم نے معلومات کیا ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے جس ایریا جس کو آپ ہے اور آپ نے جو فون پہ بات کیا ہے اپنے تنظیم والوں سے، کیونکہ ایک پولیس آفیسر ہو یا آپ کا جو ہے سارا ڈیٹیل وغیرہ تو آ رہا ہے، لیکن اس طرح ہے کہ آپ بھی جو ملک کے لیے اور صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مذاکرات کے تحت حل کر دے اور اس مغوی کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اس کا بھی جان خلاصی ہو اور آپ لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو سکے. یہ 2 دن کا ٹائم ہے، آپ مہربانی کر کے مولوی صاحب سے بھی آپ جو اس نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ہے بالکل سے میرا بھی واسطہ ہے. دیکھو گل محمد صاحب، آپ باتیں بہت زیادہ کر رہے ہو اور کام بہت کم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں باتیں کم کریں اور کام زیادہ کریں، یہ ٹائم کو تھوڑا سا کم کر دیں. ہم رک جائیں گے، لیکن پہلے میں نے 50 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا تھا، ابھی میں آپ کو 12 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں. آپ ڈیجیٹل طور پہ اگر پیسے آن لائن کر سکتے ہیں پیسے آن لائن کر دیں، میں آپ کو ویب سائٹ بتا دوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسوں کا بندوبست جلد سے جلد کریں. یہ بندہ جو ہم نے اٹھایا یہ کوئی دکاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ بارگیننگ کر رہے ہو. یہ جو ہے یہ تاجر ہے، کوئٹہ کا ون لان تاجر ہے. تو اس کے پیچھے ہم لوگوں نے بہت ٹائم ضائع کیا ہوا ہے. تو جو ڈیمانڈ ہے ہماری ڈیمانڈ وہی رہے گی. بہرحال ٹائم ہم لوگ بڑھا دیں گے آپ کو 12 گھنٹے میں. انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو کال کروں گا. اللہ حافظ. چلے یہاں پر ابھی جو ہے یہاں پر ابھی رک جائیں، یہاں پر سٹاپ کر لیتے ہیں. بڑا اچھا آپ لوگوں نے سیمولیٹ کیا ہے ابھی تک. 12 گھنٹے کا ٹائم مل گیا ہے. ابھی تک سچویشن یہ تھی کہ پولیس کو شاید ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کس جگہ پر جو ہے لوکیٹڈ ہیں اغوا کار. تو اب 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں ظاہر ہے مزید انفارمیشن بھی، ویڈیو کال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ لنک کو بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، موبائل فون کی لوکیشن کو بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مزید انٹیلیجنس گیدر کرنے کے بعد اب یہ 12 گھنٹے میں پولیس نے کرنا یہ ہے کہ پوری طرح سے اس ایریا کو کارڈن کر لینا ہے کہ جہاں پر یہ مغوی اور اغواکار موجود ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ مذاکرات شروع ہوں گے وہ اس سچویشن پہ شروع ہوں گے کہ پولیس نے ان کو گھیرا ہوا ہے اور ان کے فرار کے تمام رستے بند ہیں، اور اس صورت میں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. ایک چیز ذرا شروع میں آپ کو کہنی چاہیے تھی، وہ ضرور کل یہیں سے ہم ایکسرسائز شروع کریں گے اور اس پہ پھر ریویو بھی کریں گے کہ ہم نے کہاں غلطی کی. ایک جو غلطی تھوڑی سی مجھے نظر آئی شروع میں وہ یہ تھی کہ آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پانی، کوئی کھانا، کوئی دوائی، کوئی ایسی چیز، تم لوگوں میں سے کوئی زخمی تو نہیں، تاکہ اس کو تھوڑا سا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ہمدردی کا رویہ رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کو کل ہم شروع کریں گے. آج اس کے بارے میں سوچئے گا، کل یہیں سے ہم سیمولیشن ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور پھر نیکسٹ ماڈیول کی طرف جائیں گے.
تھینک یو ویری مچ جی. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے ابھی تک کی ساری گفتگو یا کورس کنٹینٹ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز میں اجازت چاہوں گا اور عابد صاحب پھر آپ کو جو ہے وہ ریفلیکشن ایکسرسائز کروائیں گے. سر بالکل، میرا سوال یہ ہے کہ اغوا کاروں کی طرف سے اگر یہ آئے کہ ہم نے ڈائریکٹ کمانڈر سے ہی بات کرنا ہے، مذاکراتی ٹیم سے بات نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں پھر ہم لوگ اس کو کیسے ڈسٹریکٹ کریں لوگ؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تو معذرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایڈمنٹ ہیں کہ نہیں ہم نے کمانڈر سے ہی بات کرنی ہے تو پھر آپ کسی ڈمی کمانڈر سے بات کرا دیں، اصل کمانڈر سے پھر بھی نہ کرائیں بات. یعنی کوئی اس کا نائب ہوگا، کوئی افسر اس کے آس پاس کا، تھانے کا کوئی اور افسر یا ڈمی کمانڈر، یعنی جو ایکچولی کمانڈر نہ ہو سچویشن کا، لیکن وہ کمانڈر کی آتھرائزیشن سے وہ نیگوشیٹ کرے کمانڈر بن کر. کیونکہ جو ایکچوئل کمانڈر ہے اگر وہ نیگوشیشن میں پھنس گیا تو پھر باقی چیزوں کا خیال نہیں وہ رکھ سکے گا. چلے جی، تھینک یو سو مچ. اوور ٹو یو عابد صاحب، ان کو ریفلیکشن ایکسرسائز کرائیں. کل انشاءاللہ 3 بجے اسی وقت ملیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سر. ہیو اے نائس ڈے. ہیو اے نائس ایوننگ. So see you all tomorrow, hopefully, inshallah, same time, 3 بجے. Inshallah, sir. Okay, have a nice evening. We'll see you tomorrow, all of you. Allah Hafiz. Namaste. Allah Hafiz.